बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम ज़ुल्फ़िकार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कुछ इलीगल प्रोजेक्ट्स के हवाले से। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिल्डिंग का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसके टेंडरिंग प्रोसेस में गैर कानूनी इक़दाम का इंकशाफ सामने आया है, जबकि चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट जो इंजीनियर हैं उन्होंने इस हवाले से तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर डाल दिए हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर हाउस भी इस मामले पर खामोश है, अकाउंटेबिलिटी इदारे भी इस पर खामोश है, चीफ मिनिस्टर खुद भी खामोश है, PPRA भी खामोश है। तो ये तमाम तर मामला है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पीका एक्ट के हवाले से। विफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, जिस पर इस एक्ट में ये कहा गया है कि मीडिया तनकीद करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जाली खबरें, फेक न्यूज़ नहीं चला सकते। इस पर उनका ये भी कहना था कि जाली खबरों को कला कमा करने के लिए, खात्मा करने के लिए ये कानून बनाना बहुत ज़रूरी था। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम पीका एक्ट के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से भी रोक दिया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे नाज़रीन, पनामा पेपर्स और पेंडोरा बॉक्स के बाद अब स्विस सीक्रेट्स अकाउंट्स भी सामने आ चुके हैं। इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे और बताया जा रहा है कि इन अकाउंट्स में $100 अरब से ज़ायद की जो रकम है उसका रिकॉर्ड की तहकीकात की गई है। और इसके अलावा खुफिया अकाउंट्स के बारे में ये अब तक होने वाली सबसे बड़ी तहकीकात हैं जो सामने आई हैं। और आपको ये भी बताते चले कि इन तहकीकात में सियासतदान, जराइम पेशा अफराद और जासूसों के माली राजों का भी बेनकाब किया गया है। जबकि CCRB ने इस तहकीकात को स्विस सीक्रेट्स का नाम दिया है। इन अकाउंट्स में मौजूद जो रकम है उसकी मालियत पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए है। इस हवाले से तमाम तर मौजू पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ बिल्डिंग का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इलीगल जो ये इक़दाम किए गए हैं वो सामने आए हैं, इंकशाफात उस हवाले से। अगर ये तमाम तर इदारे, जैसे कि चीफ मिनिस्टर भी इस पर खामोश है, PPRA भी खामोश है, अकाउंटेबिलिटी इदारे भी खामोश है, अगर ये तमाम तर लोग इस करप्शन पर खामोश हैं तो फिर करप्शन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ये जो बढ़ती हुई करप्शन है इस पर किस तरह काबू किया जाएगा अगर ये लोग ही इस पर खामोश हैं? तो देखिए, हमने इस पर पिछले भी प्रोग्राम किया था कि करप्शन सिंध के अंदर जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है और उसके लिए गैंग बने हुए हैं। और गैंग जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, वो इदारों में बैठे हुए हैं, वो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं और वो मुख्तलिफ, और उनके चलाने वाले पीछे जो हैं वो सब के सब जो हैं वो पावरफुल आदमी है। कोई चीफ मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी लगा हुआ है, कोई MPA लगा हुआ है, कोई MNA लगा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो ऐसा हुआ था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कंप्लेनें आई थी, 6 कंप्लेनें, और चेयरमैन हमने NAB के डायरेक्टर जनरल से मीटिंग की थी कि ये जो है मसले यहाँ पे सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कह रहे कि आप हमें भेज दें, हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक। और उसके अंदर सारे इन्वॉल्व इदारे, तो वो 6 कंप्लेनें हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भेज दी NAB को। और उसमें एक कंप्लेन 6ठे नंबर पर ये थी कि चीफ मिनिस्टर हाउस में एक ऑफिस बनना है नया, और उस ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तकरीबन 1.25 अरब रुपए का टेंडर था, वो एक इलीगल तरीके से एक उस कंपनी को दिया जा रहा है जो कि शराइत पे पूरी नहीं उतरती। अच्छा। अब सारा क्लियर कट है उसके अंदर कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लिटिगेशन में नहीं होगा। ये एक शर्त की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी है कि वो अगर लिटिगेशन में होगा गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट के साथ या एनी प्राइवेट के साथ, तो वो इस पर डिस्क्वालीफाई है। इसके अंदर जो शिकायत करने वाला था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसको क्वालिफाई कर दिया कि जो लिटिगेशन में था, जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जो उसके अंदर आप देख भी रहे हैं कि उसके अंदर आ रहा है हाई कोर्ट के अंदर वो कंप्लेन जो आई थी तो बड़ा क्लियर कर दिया हुआ था कि हाई कोर्ट में उस शख्स ने जो है वो केस किया हुआ है कंपनी ने। उस कंपनी का नाम भी ये है सूट नंबर 2099 और 2021 मेसर्स पार्क सिविल इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स। इन्होंने प्रोविंस ऑफ सिंध के अगेंस्ट एक्यूज़ बनाया है और उसको बनाया है, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग को बनाया है, सुपर इंजीनियर बिल्डिंग को बनाया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बनाया है और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पे। तो उस पर इन्होंने लिटिगेशन पे था, तो इसके हिसाब से वो लीगल था।
تو اس کو اوارڈ نہیں کر سکتے تھے. اس کے اوپر سے کمپلین کی ٹرانسپیرنسی نے بھیجی. اس پہ چیف انجینئر صاحب چیف منسٹر نے امیڈیٹ ایکشن لیا, چیف منسٹر ہاؤس نے. چیف منسٹر صاحب دیکھتے یا نہیں دیکھتے, ان کے آفس کے نیچے ایک تو پرنسپل سیکریٹری ہوتا ہے چیف منسٹر کا, پھر 4 سیکریٹری ہوتے ہیں, پھر ان کے پرائیویٹ سیکریٹری ہوتے ہیں. کس نے لیٹر کو بھیج دیا اور وہ لیٹر چلا گیا چیف انجینئر کو, اور کہ اس کے آپ جواب دیں امیڈیٹلی. وہ چیف انجینئر نے جو ہے وہ سارا کا سارا بلیم ڈال دیا ایکسین کے اوپر, اور اس نے لیٹر لکھا سپرنٹینڈنگ انجینئر کو, جو اس کا نام ہے چیف انجینئر کا اختر حسین داوچ. اس نے لکھا کہ یہ لیگل جو ہے یہ اس کا آپ چیک کریں, اور اس کو کیسے ہوا آپ ہمیں امیڈیٹلی بتائیں کہ یہ جب لیٹیگیشن میں تھا اس کو اوارڈ کیسے کر دیا. اس کی کاپی انہوں نے چیئرمین ڈیولپمنٹ پلاننگ کمیشن کو بھیجی, مینیجنگ ڈائریکٹر ایس پی پی آر اے کو بھیجی, اس کو ٹی آئی پاکستان کو بھیجی, چیف انجینئر بلڈنگ کراچی کو بھیجی, ایگزیکٹو انجینئر کو بھیجی, اور کمپلیننٹ نور محمد حسن کو بھیجی. اس کے بعد چیف انجینئر کے اس لیٹر کو ایکسین نے جواب دیا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ جواب جو دیا اس نے, وہ جواب دیا چیف انجینئر کو اور سپرنٹینڈنگ انجینئر کو. ایکسین کا نام ہے شاہ زمان, 28 جنوری کو. اس کو 27 جنوری کو لیٹر ملے, اور اس نے 28 جنوری کو ایک دن میں جواب بنا کے دے دیا, اور اس نے وہ کھا گیا کہ وہ جو کورٹ میں کیس چل رہا ہے جو لکھا ہوا ہے بلیک اینڈ وائٹ ہے, وہ کھا گیا, اس کو کچھ نہیں کیا اس نے. وہ جب آپ چلا گیا تو وہ لیٹر جو ہے سپرنٹینڈنگ انجینئر ہیں, ان کا سپرنٹینڈنگ انجینئر کا نام ہے غلام شبر ڈیپر. انہوں نے 23 تاریخ کو ایک لیٹر لکھا چیف انجینئر کو جو ایکسین کے لیٹر کے اوپر کہ یہ غلط ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, کہ in this regard it is submitted that the undersigned due respect is not satisfied with the reply and observation of the executive engineer building 1 as the answer of the question were raised by the higher authority have not been given properly. وہ یہ تھا لیٹیگیشن میں تو کیسے آپ نے کر دیا. تو اس نے یہ لکھا کہ یہ اس نے ایفیڈیوٹ دیا, ایک آدمی جھوٹا ایفیڈیوٹ دے رہا ہے, اس کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بتا رہی ہے, اس کو چیف منسٹر بتا رہا ہے, اس کو چیف انجینئر بتا رہا ہے, وہ ایگزیکٹو انجینئر جو ہے وہ لگا ہوا ہے ایڈیمنٹ ہے اسی کو دینے. کیوں؟ کیونکہ جو ٹھیکیدار ہے اس کے تعلقات چیف منسٹر ہاؤس کے کسی بندے کے ساتھ ہیں. اس میں یہ ہوا کہ یہ پھر کانٹریکٹ جو ہے, یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی یہاں پر تو ہے نا جو وسل بلوور ہوتا ہے اس کو پہلے پکڑ لیتے ہیں. میں آپ کو اگلے کیسے بتاؤں گا کیا ہوا, یہ جو اس کا پی کا قانون ہے وہ کیسے نکلا. ایسے نکلا تھا کہ وہ ایک وسل بلوور تھا, اس کو پکڑ لیا تھا ایف آئی اے نے, اور پھر اس کے بعد اظہر من اللہ نے کیس اٹھایا اور اس کا پورا. تو اس کے اندر وسل بلوور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان ہے, اس نے دے دیا. ہمارے خلاف پوری کی پوری قوم لگ جاتی ہے, اور یہ خراب ہے, ٹی آئی خراب ہے, رپورٹ آتی ہے تو وہ خراب ہے, اور رپورٹ خراب ہے, سروے خراب ہے. اس کے اندر جب یہ رپورٹ گئی ہے اور ڈاکیومنٹ گیا ہے, اس سے لکھا تھا اس پہ ٹرانسپیرنسی نے چیف منسٹر کو, ان کو کہ آپ چیک کر لو کہ یہ کورٹ کیس ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کاغذ جعلی لگا دیے ہوں کمپلینٹ نے. تو اس کے بعد خاموش, اکاؤنٹیبلٹی بیورو خاموش, چیف منسٹر مراد علی شاہ خاموش, پی پی آر اے کے ایم ڈی خاموش, اور کورٹس ہیں خاموش. مطلب ان کا کام ہے کہ کرپشن کو روکنا. اسٹیٹ کیپچر کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اسٹیٹ کیپچر ہے, ان سب اداروں پہ اس ٹھیکیدار نے کیپچر کیا ہوا ہے, اور یہ قابض ہیں سب, یہ ٹھیکیدار ان پہ قابض ہے, کیونکہ ان سبوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے, کچھ دوستی ہوگی, رشتہ داری ہوگی, کوئی پارٹنرشپ ہوگی, وی ڈونٹ نو کیا ہے. مگر چیز یہ ہے کہ ایک چیز اگر نہیں پتہ ہوتی ہے اور نکل جائے تو اور بات ہے, مگر جب چیف منسٹر کو خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھ رہی ہے تو اس کا تو نالج میں بھی ہے, اس کے نالج میں, اس کی آفس سے اس کے نام سے لیٹر نکلتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میرے خیال سے. چیف منسٹر اتنا بزی آدمی ہے نا کہ وہ اپنا ہزاروں چیزیں لگا رہتے ہیں, نیچے والے کاغذ دے دو تو کر دیتے ہوں گے. تو یہ کیس جو ہے یہ, اور اس میں یہ کیس میں یہ تھا کہ اس کے اندر بلڈنگ میں جو ڈسکوالیفائی کیا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ہیلی پیڈ کا ٹھیکیدار کو, جبکہ اس پورے پروجیکٹ میں ہیلی پیڈ کا کنسٹرکشن نہیں ہے. ایک ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے, اس پہ ایک سیڑھی لگانی ہے, اس سیڑھی کے لیے
وہ کنڈیشن ڈال دی تھی ایکسین نے اور وہ سبوں نے ملا کے کہ یہ اب اس پہ جب سیپرا کو بولتے ہیں، سیپرا کہتی ہے ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک، اکاؤنٹنگ کہتے ہیں ہمارا کام، تو کس کا کام ہے یہ کرپشن کون روکے گا؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اور یہ بتایا تھا کہ یہ بڑے اربوں کے میں اسی طرح اسمبلی کا جو ٹھیکہ تھا وہ 2-2.5 ارب کا تھا جو 8 ارب کا ہو گیا. اسی طرح جو ہے میں نے ہاسٹل کا جو ایم پی ہاسٹل کا ٹھیکہ تھا جس میں اپنے سراج درانی صاحب جو ہیں وہ ریفرنس فیس کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی یہی آئے گا. مراد علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ یعنی خود ایک تو یہ ہے کہ چلو کوئی دوسرا ہو عقل مند نہیں ہو، مراد علی شاہ این ای ڈی کا انجینئر ہے، اس کو پتہ ہے انجینئرنگ میں کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ اس نے اپنے ایکسین انجینئر کو لگایا ہوا ہے جو پرائم منسٹر سی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے خیال ہے کنٹرول کر رہے ہیں ساری چیزیں. تو بھائی ان کا کام ہے، اس نے آدمیوں کو ایکسپرٹ کو لگایا ہوا ہے، سیکرٹری لگایا کہ بھائی آپ رول کو فالو کریں، ایس پی پی آر رول کو فالو کریں، نیب لاء کو فالو کریں. یہ فالو نہیں کرتے، تو اس میں یہ کرپشن جو ہے یہ 1 ارب کی نہیں ہوگی، یہ اور بڑھے گی. اور جب بن جائے گا تو اس کے بعد یہ ریفرنس فائل ہوگا. ہو سکتا ہے 6 سال لگے، 10 سال لگیں، اور پھر سب کہیں گے کہ نیب خراب ہے، اس کے اندر ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. ایسے ہی سر ذاتی مفادات کے لیے متاثر کیا جاتا ہے اسٹیٹ کو بھی، اور جو ادارے خود کرپشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس پر قابو پا سکتے ہیں، جب وہ خود ہی اس میں ملوث ہوں گے تو کون اس بڑھتی ہوئی کرپشن کو کنٹرول کر پائے گا. ناظرین، جہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پیکا آرڈیننس کی بات کریں گے جس میں گورنمنٹ کی جانب سے اور ترمیم کی گئی ہے اس آرڈیننس میں، اور کہا یہ گیا ہے کہ میڈیا تنقید کرنا چاہے تو کرے لیکن فیک نیوز نہیں چلائے، اور اس فیک نیوز چلانے پر ان کو سزا دی جائے گی. اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہوگا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو فیک نیوز چلائیں گے ان کو 3 سال کی جگہ 5 سال قید کی سزا ہوگی، اور یہ جرم قابل ضمانت نہیں ہوگا اور بغیر وارنٹ گرفتاری بھی ممکن ہوگی. جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو اس پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کے تحت گرفتاریوں سے بھی روک دیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پیکا آرڈیننس پر بڑی بڑی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے صحافت کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، صحافت کا گلا دبایا جا رہا ہے، اور یہ آرڈیننس جو ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے بات کریں گے. سر، حکومت نے جو پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیوں کیا گیا ان کی جانب سے؟ کیا حکومت تنقید سے ڈرتی ہے؟ عمران خان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش ہے. ٹھیک. پیکا آرڈیننس جو تھا، یہ آرڈیننس جس فارم پہ اس وقت بیان ہو رہا ہے یہ نہیں تھا. ٹھیک. یہ آرڈیننس 2016 میں آیا تھا، نون لیگ کی حکومت تھی، اگست 22 کو. صحیح. اور یہ انڈر دی اتھارٹی پاکستان پی ٹی اے کے لیے آیا تھا کہ سائبر کرائم کو جو ہے وہ یعنی غلط ہے اس کو جو آپ روکنے کے لیے. اب اس کے اندر جو روکنے کے لیے چیزیں تھیں وہ بالکل صحیح تھیں کہ سائبر ٹیرورزم اس کے اندر تھا. سیکشن 10 میں ہیٹ اسپیچ تھی. ہیٹ اسپیچ ہے کہ پاکستان 2016 میں 2016 کے آرڈر تھے. ہیٹ اسپیچ تھی کہ جیسے کسی نے پاکستان کے خلاف بیان دے دیا تو وہ ہیٹ اسپیچ ہو گئی. پھر یہ فنڈنگ تھی ٹیرورزم کے لیے. الیکٹرانک فورجری تھی اس کے اندر. میں آپ کو بتا دوں سیکشن سارے کے سارے 14 کے اندر الیکٹرانک فراڈ تھا. سیکشن 15 میں میکنگ آپٹیننگ سپلائی ڈیوائس افن کر دیا تھا. انآتھورائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن کہ اگر میری آپ نے استعمال کر لی یہ کرائم تھے. انآتھورائز یوز آف سم کارڈ کہ سم کارڈ جو ہے میرے نام پہ ہے وہ دوسرا استعمال کر رہا ہے. اس کے اندر چائلڈ پورنوگرافی جو ہے وہ تھی کرائم تھی. اس کے اندر آفینس اگینسٹ ماڈیسٹی اور نیچرل پرسن یہ تھی. اس کے اندر سائبر کرائم تھا. اس پہ میلیشیس کوڈ تھا. میں بتا رہا ہوں یہ 20 صفحے کا آرڈیننس ہے. اسپیننگ تھی، اسپوفنگ تھی. اور اس میں ایک سیکشن 20 تھا جس کے اندر اس میں ایک آتا کہ سیکشن 20 میں لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ اگر آپ فیک خبر چلائیں گے اور اس کے کوگنیسنس لے گی یہ اتھارٹی تو اس پہ 3 سال قید ہو جائے گی. ہاں 3 سال کی تھی. 3 سال کی قید ہو جائے گی. اور سیکشن 21 تھا. سیکشن 21 میں تھا افینس اگینسٹ ماڈیسٹی آف نیچرل پرسن. وہ یہ تھا کہ کسی
بندے کے اگینسٹ ماڈesty کے اگینسٹ کوئی ہے وہ کرائم ہے. نیچرل پرسن, ٹھیک, نیچرل پرسن مین انسان, صحیح, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. مگر اس پہ اس وقت کی ساری اپوزیشن پارٹی نے کیا تھا. عمران خان نے کہا اس تھا, پہ اگینسٹ تھی اس ٹائم. عمران خان نے بیان دیا تھا کہ میں ختم کروں گا آ کے, یہ سبوں نے کیا تھا. آج عمران خان سے یہ عارف علوی سے یہ انہوں نے کروا لیا اور ایک آرڈیننس نکلوا دیا کہ یہ جو ہے کرائم جو ہوگا یہ نیچرل پرسن کے ساتھ انہوں نے ایڈ کر دیا, نکال دیا کہ ہر ایک ادارے بھی آ جائیں گے, ٹھیک, جو کہ نہیں ہوتا. ادارے کا مسئلہ ہو گیا کہ ادارہ ہے, پی ٹی اے ہے, کے پی ٹی ہے, پارلیمنٹ ہے, نیب ہے, ایف آئی اے ہے, کورٹ ہے, آرمی ہے, اس کے اگینسٹ بھی ہے وہ یہ جو ہے کرائم ہے, جس سے یہ کسی لا میں نہیں ہوتا. پھر انہوں نے 3 سال کی جگہ 5 سال قید کر دی اور یہ اختیار دے دیا کہ اریسٹ کریں گے بغیر وارنٹ کے. بغیر وارنٹ کے. تو اس پہ جو ہے یعنی قانون پہ سبوں نے اس کے خلاف بات کی. میڈیا تو کر ہی رہا ہے, ساری پولیٹیکل پارٹی نے اس کے خلاف بات کی ہے. سو مچ سو کہ نون لیگ نے بھی کورٹ کے اندر یہ داخل کر دیا کہ اس کو کینسل کریں. تو اس پہ اظہر ملا نے یہی کہا کہ آپ کیسے آ رہے ہیں, آپ ہی نے تو یہ بنایا تھا. تو انہوں نے جواب دیں گے بھائی کیا ہے اس کے اندر قانون میں اور آرڈیننس میں کیا فرق ہے. تو کل چیف جسٹس اظہر اللہ نے کہا کہ یہ پیکا قانون ڈریکونین ہے, ٹھیک, اور نیبس سے بھی زیادہ بدتر ڈریکونین قانون ہے. ٹھیک, ڈریکونین قانون کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارش قانون ہو. یہ ایسے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. یہ وہ قانون ہے کہ جس میں کہ اگر کوئی 1 روپے کی چوری کرے اور اس کو پھانسی کی سزا دے دیں, اچھا, اسے ڈریکونین قانون کہتے ہیں. صحیح. تو یہ ڈریکونین قانون لے کر کے انہوں نے آرڈر دیا کہ اس کو جو ہے آپ بالکل بند کر دیں, اور یہ 20 سیکشن جو ہے انہوں نے سسپینڈ کر دیا کہ اریسٹ نہیں کریں گے. انہوں نے اور بھی جو اکیوز کو پکڑا تھا اس کو بھی لیگل ڈکلیئر کر دیا. اب اس کے اندر جو ہے وہ کورٹ کے اندر آ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے تو یہ بیان دیا تھا پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد کہ ہم اس قانون کے اوپر تو گرفتاری کی ہے, اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا ہے کورٹ نے, سیشن کورٹ نے, تو اس کے جج کے خلاف ہم جو ہے ریفرنس فائل کریں گے. اچھا, وہ پھر بعد میں جب اظہر مرزا نے کیس اٹھایا کہ یہ جج کے خلاف ججمنٹ پہ ریفرنس ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے اس کو بلایا, تو اس پہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہاں یہ غلط کہہ رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے بھی کہا غلط کہہ رہے ہیں بھائی, یہ کہ کوئی ریفرنس نہیں ہوگا, واپس پیچھے ہٹ گئے. تو یہ سب کوئی مسئلہ بنا اس کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ یہ قانون کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے یہ جب انہوں نے فیصلہ دے دیا یہ کہ اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیں اور اس کی ہم ہیئرنگ کریں گے, تو گورنمنٹ کے منسٹر فواد نے, اظہر اللہ نے ایک پچھلے قانون میں یہ ہوا تھا کہ ایک گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے 400 ارب کے کیسز جو ہیں وہ 2000 ارب کے کیسز جو ہے وہ کورٹ میں اسٹے آرڈر میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ اس کے فائنینس کے. تو اظہر اللہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بلا کے اور ہیئرنگ کی, اور انہوں نے بنا دیا کہ بھائی یہ کیسز کو آپ جلدی کریں, پورا سسٹم بنا دیا. اس پہ گورنمنٹ کے اسپوکس مین چودھری فواد نے بیان دیا کہ بہت بڑا جج ہے اظہر اللہ, بہت بڑا فیصلہ دیا اس نے, یہ اچھا, اکیلے نے فیصلہ دیا تھا. ابھی جب فیصلہ دیا انہوں نے اور اس کو جا کے اٹارنی جنرل کل گئے وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے وہ غلط ہے, مگر اس کے اندر آپ کمیٹی بنا دیں ایک 10 آدمیوں کی جو اس کے اندر دیکھے گا, اریسٹ کرے نہیں کرے. کہا نہیں, یہ نہیں ہوتا, آپ نکلو باہر, اس کو آپ نے غلط کیا ہے. پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس کا آدمی کو جو ڈائریکٹر سائبر کرائم ہے کہ تمہیں یہ انسٹرکشن کس نے دی پکڑنے کی, اور اگر تمہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم کا باس ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی, اس کا باس جو ہے وہ سیکرٹری انٹیریئر, اس کا باس منسٹر انٹیریئر رشید, ان کا جو ہے وہ ایس اے پی ایم جو ہے وہ ہے مصدق عباسی, اور اس کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر 5. وہ پوچھا نام بتاؤ تمہیں میں سے کس نے یہ آرڈر دیے لیگل, تو اس نے کہا کہ مجھے آرڈر ملے تھے. اس نے کہا نام بتاؤ, وہ اگلی ہیئرنگ میں بلانا ہے. تو اس کے اندر جو کیس جو میں پبلک کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ قانون جو ہے وہ صرف یہ ایک چیز کا نہیں ہے, اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی ہے انہوں نے ابھی 2022 کے اندر
کہ واٹس ایپ کے اندر، فیس بک میں اگر آپ نے کوئی ڈال دیا، یعنی تم نے ڈال دیا کہ عادل جیلانی جو ہے وہ کرپٹ ہے، تو میں تم پہ کیس کروں گا اور یہ پکڑ لیں گے، اور پروف کرتے رہو تم کہ میں نے یہ نہیں کہا. یہ قانون کے اندر چینج آ گیا ہے. تو اس کے اندر ہوا یہ کہ اسی ہائی کورٹ کے اندر ایک اسلام آباد کے شہری ہے، انہوں نے کورٹ میں کیس فائل کیا تھا کہ سی ڈی اے کے خلاف، کہ ان کے گھر کے باہر گرین بیلٹ میں جو ہے سی ڈی اے نے کچھ غلط کام کرنا شروع کیا. تو انہوں نے اس کو روک دیا، اور ان کے پڑوسی جو تھے وہ کوئی ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کی، اور ان کے کہنے پہ ایف آئی اے نے آ کے ان کے اوپر کیسز بنا دیے اور ڈیمیجز کیس بنا دیا 126 ملین روپے کا، یہ وہ. تو وہ چلے گئے اطہر من اللہ کے کورٹ میں یہ لے کے کہ بھئی یہ ایف آئی اے جو ہے وہ سی ڈی اے ایف آئی اے کا سہارا لے کے ہمارے اوپر یہ کر رہی ہے، اور یہ اس قانون کے تحت کر رہی ہے، جو کہ یہ اچھا اس قانون کو جو ہے چودھری فواد نے بھی ڈسون کر دیا، میں نے نہیں بنوایا ہے. اچھا، انفارمیشن منسٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ شیخ رشید نے بھی کہہ دیا انٹیریئر، میں نے نہیں بنوایا ہے. اس کو اٹارنی جنرل خالد جاوید اس نے بھی کہہ دیا میں نے نہیں بنوایا ہے. اور یہ قانون جو بنا ہے یہ ہے منسٹری آف آئی ٹی کے لیے. تو آئی ٹی منسٹر امین الحق ہیں، وہ پھنس گئے، انہوں نے کل بیان دے دیا کہ بھئی یہ بند کرو، یہ قانون غلط ہے یہ. تو یہ اب کسی کو کوئی اون بھی نہیں کر رہا. تو میں یہ آگے بتا رہا تھا کہ وہ جو کیس ہوا تھا تو اس کیس کے اندر اطہر من اللہ نے ان کو بلایا سی ڈی اے کو، اور بلایا کہ یہ اب کیا کر رہے ہو، یہ ایف آئی اے کو بلایا اب کیا کر رہے ہو. اور انہوں نے اس کا فیصلہ دیا کل کہ ان کو آپ تنگ نہیں کریں گے، سارے کیسز وڈرا کریں، اور آپ جو ہے وہ اس قانون کو لے کے ایم این ایز کی سپورٹ کر رہے ہیں، پڑوسی کیونکہ ایم این اے پی ٹی آئی کی ہے اس کی سپورٹ میں آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو وہ بزرگ سے ان کا کیس ختم ہو گیا. تو اب یہ کیس آگے چلے گا اور یہ قانون جو ہے یہ تو ختم ہوگا، مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ قانون جو اچھا بنا ہوا ہے جس میں کہ سائبر کرائم ہے، بچوں کی پورنوگرافی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی تو ختم ہو جائے گا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ مس یوز ہو رہے ہیں، ان کو غلط ایڈوائس دی جاتی ہے اور ان کے نام سے چیزیں ہو جاتی ہیں. عمران خان کے خلاف سازش ہے یہ جو قانون ہے اس کے ذریعے بھی، جبکہ 2016 میں مسلم لیگ خود اس پیکا قانون کو لائے تھے، اور جب مسلم لیگ نون اس کو قانون کو لائے تھے تب اس وقت حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی اس کے اگینسٹ تھی، اور اب پی ٹی آئی نے جو یہ قانون لایا ہے گورنمنٹ نے اس کے اگینسٹ ہے مسلم لیگ نون. تو اس طرح سے دوسری جانب اسلام آباد نے بھی اس کو جو ہے ہائی کورٹ نے اس پر کارروائی سے روکا ہے اور گرفتاریوں سے بھی روکا ہے. ناظرین جہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاناما پیپرز کے بعد، پینڈورا باکس کے بعد اب یہ جو تیسری چیز سامنے آئی ہے وہ سوئس سیکرٹس اکاؤنٹس ہیں، اور اس میں جو ہے سوئس سیکرٹس کریڈٹ بینک کے جو 18,000 اکاؤنٹس ہیں ان کا ریکارڈ لیک ہوا ہے، اور ان اکاؤنٹس میں $100 ارب سے زائد رقوم کے ریکارڈ کی تحقیقات کی گئی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی تحقیقات ہیں. اور اس پر آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کے مطابق دنیا کے 47 میڈیا کے اداروں نے اس پر تحقیقات مکمل کی ہے، اور ان تحقیقات میں سیاستدانوں کے نام ہیں، جرائم پیش افراد کے نام ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نام ہیں جن کے مالی رازوں کو بے نقاب کیا گیا ہے. سر، پہلے پاناما آیا، پھر اس کے بعد پینڈورا باکس، اب سوئس سیکرٹس کریڈٹ بینک کے 18,000 اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیک ہوا ہے، جس میں پاناما اور پینڈورا میں تو بہت بڑی بڑی شخصیات کے نام تھے، اس پر بھی ایسی ہی بڑی شخصیات کے نام سامنے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کہ کرپشن کو روکنے کے لیے، ٹھیک، این آر او نہیں دینے کے لیے، منی لانڈرنگ روکنے کے لیے. مگر پی ٹی آئی جب سے آئی ہے کرپشن کے فگرز میں آیا، کرپشن بڑھ گئی ہے، منی لانڈرنگ بڑھ گئی ہے، اور متواتر این آر او دیا جا رہا ہے بلیک منی کو سیو کرنے کا. 2008-18 کے اندر آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ اکاؤنٹس کی ڈکلیئر کرنے کا کہہ دیا کہ پراپرٹی ڈکلیئر کر دو 2% پہ، آدھے % پہ معاف. اس کے بعد 2019 میں کر دیا. پھر ابھی جتنے بھی بلڈرز ہیں ان کے لیے 3 سال سے پروجیکٹ ہے کہ لوا پروجیکٹ، بلیک منی ہے، اسمگلنگ کی منی ہے، سب ڈال دو اس کے اندر، کوئی کوشچن نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ پھر ایف اے ٹی ایف جو ہے اس میں آپ گرے لسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی گرے لسٹ میں میرے خیال سے نہیں انہوں نے نکالا. آئی ایم ایف جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ منی لانڈرنگ ختم کریں. یہ جو ہے پاناما پیپرز جو آئے تھے، اس کے بعد پاناما پینڈورا باکس آیا، سے پہلے پیراڈائز آئی تھی. تو
सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था ठीक। इमरान खान ने बाय नेम फाइल किया था रशीद ने, शेख रशीद ने, अपोजिशन में थे, और वो केस सुना गया और उसका फैसला क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हिस्ट्री हर एक को पता है कि 1-2 अफसर आदमियों को देख के बाकी 480 आदमियों को कुछ किया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, वो अलग है साकिब निसार साहब के ऊपर जो होती है। जब ये पेंडोरा लीक्स आई थी तो उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ट्रस्टियों ने डिसाइड किया कि ये सुप्रीम कोर्ट को कहें कि भाई इसको केस को उठाएं, क्योंकि पनामा के अंदर भी सब बच गए, पैराडाइज में भी सब बच गए, इसमें जो है आप इसको उठा के, और बड़ा सिंपल है कि आप इससे ये मालूम कर लें कि ये पैसा जो है उनके पास बाहर है, उनका है कि नहीं है, और अगर है तो उस पर टैक्स पे किया हुआ है नहीं किया हुआ है, और वो वाइट मनी है कि ब्लैक मनी है, दैट्स ऑल। वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चल रहा है, और उस पर 17 अक्टूबर को ये दाखिल किया गया था केस हशमत अबीब साहब ने, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। अच्छा, ऑब्जेक्शन लगा दिया, और ये 18 अक्टूबर का है इनका लेटर है टीआई के वकील साहब के नाम कि आई एम डायरेक्टेड टू रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेशन। मतलब फिर ये कहते हैं कि आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, स्टेट कैप्चर नहीं है। That the petitioner has not pointed out what question of public importance in the instant case. यानी ये नहीं पता कि इसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस की, अरे भाई करप्शन है, अरे भाई ये तो यानी पूरी दुनिया में चल रहा है, आप यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये केस उठाया हुआ है पनामा केस का, इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं। Petitioner is invoking the extraordinary jurisdiction of Supreme Court under section 184(3) और ये जो है ये इजाज़त नहीं है। Ingredient of the invoking extraordinary jurisdiction सही नहीं है। That the certificate provided on page 6 Constitution fulfill नहीं हुआ है। The misconceiving of multifunction player has not been clear. The notice issued to the respondent is not properly drawn. ये फिर इसका जवाब भेजा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, आज 5 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा। ये स्टेट कैप्चर इसे कहते हैं, रूल ऑफ लॉ का ना होना इसे कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुकूमत करती है। 5 महीने पहले इदारे करते हैं, और इदारे करते हैं, हुकूमत करती है, मिनिस्ट्रियाँ करती हैं, कोर्ट जो है वो उसके पास आता है कि ये इदारे नहीं कर रहे तो आप करें, तो ये जब उनको दिया तो कोर्ट क्यों नहीं कर रहा, और कोर्ट वो बहाने कर रहा है ये लेटर के हिसाब से कि जी आपका इसके अंदर क्या नुकसान है। अरे भाई अब ये हो गया ख़त्म, तो अब आ गया आपका ये नया वाला पनामा के बाद जो है सीक्रेट अकाउंट। ये अकाउंट जो है एक स्विट्ज़रलैंड में बैंक है सिर्फ, उसके हैं ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर कोई 50 सैकड़ों बैंक हैं जिनके नंबर्ड अकाउंट्स के साथ में चलता है, और इस बैंक के जो नाम है वो है क्रेडिट स्विस। ये 166 ईयर ओल्ड है, इसके पुराना है, और इसके जो है वो खुफिया अकाउंट का एक्सपर्ट है ये, और इसके जो है वो 50,000 मुलाजिम हैं। अच्छा, 50,000, और 16,000 इसके अकाउंट्स हैं। उसमें ये चीज़ निकली है कि ये जो है उसने $100 अरब तो इन्होंने 8 साल के उसके निकाले गए, और उसमें पाकिस्तानियों के कोई 18-20 नाम है, बड़े बड़े नाम हैं, मीडिया मोगल है, जर्नल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, एक कोई रावलपिंडी का कोई कच्ची आबादी का बंदा है, उसके नाम पे $100 मिलियन हैं। अच्छा, और एक सेनेटर है, उसके एक जनरल है, उसके 70 अकाउंट हैं, एक ISA वाले का नाम है। मकसद इसके ऊपर ये चीज़ आई है, और ये एक स्विस बैंक है। ये पब्लिक को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरे स्विट्ज़रलैंड का नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर कम से कम 100 बैंक हैं, वो पूरा मुल्क की बैंकों पे चलता है। अच्छा, और वहाँ पर जो है कोई रुकावट नहीं है, पैसा लाओ पैसा लेके जाओ। एक वो कंट्री है दुनिया की ऐसी है जिसके अंदर कि आप पैसा लेके जाएं और डाल दें, नो क्वेश्चन मिल। आज के लॉ के हिसाब से भी आपके हर जगह जो है, पाकिस्तान के अंदर FATF लग गया है, रूल है, स्टेट बैंक ने बनाया हुआ है कि हम $10,000 से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, अगर लेके जाएंगे तो बताना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा। एयरलाइन का है, अमेरिका में जाते हैं तो $10,000 से ज़्यादा आप लाते हैं तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्विट्ज़रलैंड के अंदर आप $1 मिलियन कैश ले जाए, नहीं पूछता कोई, बैंक में ले जाए डाल दें। तो ये वो चीज़ है।
تو ایک اور اس کے اندر جو ہے وہ یعنی اسی انکشاف کے اندر آیا ہے کہ کئی اکاؤنٹ میں تو پیسے نکل گئے، ایک اکاؤنٹ میں 1 بلین ڈالر تک آئے تھے پاکستانیوں کے۔ اچھا، یہ سارا کا سارا کیس جب آیا ہے اور ہم سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رول آف لا ہوگا اور یہ کیس اٹھایا جائے گا، مگر افسوس کا مقام ہے یہ ہے کہ یہ پینڈورا کے ڈاکیومنٹ کب آئے تھے؟ یہ میرے خیال سے اس کو آج 10 دن ہو گئے نا، کوئی بیان نہیں آیا اس کا، پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آیا، سر حکومت کیوں خاموش ہے؟ کوئی لاء کا بیان نہیں آیا، کوئی پرائم منسٹر کا نہیں آیا، کوئی پریزیڈنٹ کا نہیں آیا۔ یہ آ جاتے ہیں کہ جی ہم یہاں چلے گئے، ہم نے یہ دکان کھول دی، ہم نے یہ کھانا فری کر دیا، ہم نے احساس پروگرام میں یہ کر دیا، 2 ارب روپے کھا گئے، یہ کر دیا، وہ کھا گیا، اس کو پکڑ لیا، وہ چور ہے، یہ چور ہے۔ یار یہ ہے جو اس کو آپ کریں نا، اکاؤنٹیبلٹی ان کی کریں، کم از کم ان کے نام آئے ہیں، ان نام میں مطلب اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، وہ نام صحیح ہو سکتا ہے ایسا نام غلط ہو، فورج ہو، مگر اب یہ اس پہ جو بات ہوگی تو یہ پی کا قانون آ گیا، پی کے قانون کے حساب سے تو ہم جو بول رہے ہیں ہمیں تو اندر کا مدد کر دیں گے، یہ آپ کی فیک نیوز ہے۔ یعنی چیز یہی ہے نا کہ سب سے بڑا جو اس ملک میں مصیبت ہے کہ پیکا ایکٹ کے اندر 1976 کے اندر 2016 میں سب سے بڑا فلاء کیا ہے پتہ ہے؟ 2 فلاء ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، ٹھیک، بغیر ڈیفینیشن کے آپ فیک نیوز کیسے کہتے ہیں؟ کیسے ایسے؟ دوسرا رول بنانے رول ہی نہیں ہے، جیسے نیب کا قانون بنے ہوئے آج ہو گئے 23 سال ہو گئے، قانون ابھی تک رول نہیں ہے۔ اگر رول نہیں ہے تو کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ نیب کے قانون کے تحت سارے کیسز جو ہیں وہ انلیگل ہیں، کیونکہ بغیر رول کے کوئی کیس ٹرائی نہیں ہو سکتا۔ رول کے حساب سے جو ہے وہ قانون جو بنا ہوا ہے، اس قانون کے حساب سے جو ہے صرف چیئرمین نیب کے پاس اتھارٹی ہے کہ انکوائری کرے گا اور انویسٹیگیشن کرے گا اور سی وی کرے گا۔ رول کے حساب سے جو ہے انہوں نے ڈائریکٹر جنرل کر دیے، آئی او کر دیے، جو ایکٹ میں نہیں ہے، ایکٹ میں نہیں ہے، آرڈیننس میں نہیں ہے یہ۔ تو ان کا چیلنج ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، کہا ہوا ہے کہ اگر آپ اسے رولز، ان کے رول بنا کے انہوں نے دیے 2 سال پہلے اور عارف علی کے پاس پڑے ہوئے کہ رول کو آپ امپلیمنٹ کریں، اسی طرح پیکا کے رول نہیں ہیں۔ تو یہ ایسا ہے کہ یعنی کرپشن کی جو ہے نا چیزیں تو آ رہی ہیں، مگر جو حکومت ہے وقت ہے اس کا کام ہے کہ کرپشن کی کنٹرول کریں، جو انفارمیشن آ جاتی ہے، آپ کو نہیں پتہ، چلو آپ کو پینڈورا آ گیا، آپ کو پناما آ گیا، آپ کو سوئس بینک کا آ گیا، ٹی آئی نے لیٹر لکھ دیا، تب تو آپ کے نالج میں آ گیا نا۔ جب نالج میں آ گیا اور آپ نے ایکشن نہیں لیا تو you are supporting the accused under the common law of Pakistan. If a department head come into knowledge that اس کے ڈپارٹمنٹ میں اس کا جو ہے چیف انجینئر جو ہے اس نے یہ کرپشن کی ہے 10 کروڑ کی اور وہ خاموش ہے، تو اس کے اندر وہ اس کا ایکمپلیس مانا جائے گا انڈر دی لا۔ تو یہ سارے کے سارے جو قانون ہیں جو کہ غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں، جو گورنمنٹ اس پہ ایکشن نہیں لے رہی، جو ادارے ایکشن نہیں لے رہے، تو دے بیکم ایکمپلیس۔ تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے نا وہ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے نہیں بڑھی ہے، صحیح، ان لوگوں کی وجہ سے، ان اداروں کی وجہ سے جو کرپشن کو روکنے کے لیے بنے ہیں اور وہ اپنے مینڈیٹ کو استعمال نہیں کر رہے۔ رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں، اسٹیٹ کیپچر ہے۔ بالکل ایسا ہی سر۔ سوئس سیکرٹس اکاؤنٹس میں جرنلز، پولیٹیشنز اور بہت سارے بڑے بڑے بزنس مینس کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ سوئس سیکرٹس اکاؤنٹ میں بہت سارے انکشافات سامنے آئے ہیں، لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر خاموش ہے، اس پر ایکشن نہیں لیا گیا اب تک۔ اور ناظرین، اگلے ہفتے ہوگی آپ سے ملاقات۔ پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔